लानत भेज देता हूँ आपके बजट पे जो मेरे भाई ने भी उस दिन कहा था पीडीपी में, उन्होंने हमें कब देता था। सौदा तो होता है, इस मौके पे कुछ लोगों ने वजारत पे तुम पे सौदा किए, कुछ लोगों ने जबों पे सौदा किए, हमने अपने अगराज व मकासद पे सौदा किए। उनका इल्ज़ाम ये कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। भाई रजिस्ट्रेशन हमारा मुतालिबा है, हम चाहते हैं कि रजिस्टर हो जाए। तो अगर आप लोगों ने एजेंडे में शामिल कर लिया तो हम 6 तारीख पूरा सुबह के अंदर हमारा हर ज़िले हेडक्वार्टर में, हर तहसील हेडक्वार्टर में वहाँ शटर डाउन हड़ताल होगा और मुजाहरे होंगे। क्या नेमल बदल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता इसके कोई नेमल बदल, जैसे कि वालिदैन का कोई नेमल बदल नहीं है तो मदारिस के और ये हमारे वसाइल और ज़खायर का कोई नेमल बदल नहीं है। फिर फैसला कोयटा के शहर में होगा और फिर आगे जा कर के हम बाकी वक्तम फ़वक्तम हम फैसले करते रहेंगे। और 10 तारीख जब हम वहाँ से रवाना होते हैं, कोयटा पहुँच जाते हैं, फिर आपको उस वक्त नया सूरत-ए-हाल, नया अपडेट आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि कुछ दिन पहले हम और आपने मुलाकात की थी और हमारे और आपके दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई थी, और ख़ास कर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दीनी मदारिस पे जब हमारे हुकूमत ने वहाँ मदारिस वालों को हरासा किया गया, उनको धमकाया गया, उनको परेशान किया गया था, उनको तालाबंदी तक किए थे, वहाँ उन्होंने फिर जुर्माने लगाने का धमकियाँ दे दिए, फिर जेल में डालने का धमकियाँ दे दिए चुका था। तो उस सिलसिले में हमने हुकूमत बलूचिस्तान को मुखातब करते हुए हमने कहा कि ठीक है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमसे इलेक्शन में जो धांधली हुई, हमारे जीते हुए सीटें आप लोगों ने हमसे ले लिया। हालांकि बलूचिस्तान में हम 22 से 25 तक के सीटें इस दफ़ा हासिल कर सकते थे और हमने हासिल किए हैं, लेकिन आप लोगों ने हमसे ले लिया। लेकिन हम समझते हैं कि सीटें इस तरह आने जाने चीज़ें हैं, इस दफ़ा आप लोगों ने हमारे सीटों को ले लिया, फिर आइंदा वो लोग आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो, हम हमारे मोहब्बत नहीं, लेकिन उनके वो तो हर एक के साथ एक एक बार गुजार सकते हैं, दूसरा बार तो नहीं गुजार सकते। तो हमारी बारी भी आ जाएगी अगर ज़िंदगी हो। और दूसरे जो आप हमें पढ़ नहीं देते हैं, आपने बलूचिस्तान के वसाइल को ज़ाया करने की कोशिश की, लेकिन हम कहते हैं कि कोई अच्छा हुकूमत आ जाते फिर वो कर लेते हैं। लेकिन जब आपने मदारिस पे हाथ डालना शुरू कर दिया, उनको हरासान करना शुरू कर दिया, उनको धमकाना शुरू कर दिया, तो उस दिन भी हमने कहा था कि ये जमात उलमा इस्लाम का रेड लाइन है और आपने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, लिहाजा ये इस पर हम किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हम जमहूरी लोग हैं और हमने हुकूमत को एक टाइम दे दिया। आज का तारीख़ 2 तारीख़ आपको याद हुआ होगा सब मीडिया वालों का कि हमने 2 तारीख़ों को टाइम दे दिया कि अगर 2 तारीख़ तक आपने इस अमल पे जो आपने एक जुल्म और नाइंसाफ़ी और गैर आईनी अमल आपने की, आपने 26वीं तरमीम के जो एक्ट जो बिल पास हुआ उनके आपने खिलाफ वर्जी की ही, ये आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन की खिलाफ वर्जी तो गद्दारी है। लिहाजा अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी और आपने ये सब कुछ जो नोटिफिकेशन है आपने वापस नहीं लिए और आपने 26वीं तरमीम के रुख के हवाले से, जैसे कि वहाँ 26वीं तरमीम में ये एक्ट पास हो गया, तो सुबह को ज़िम्मेदारी है और ये लाज़िम है सुबह के लिए कि पार्लियामेंट के उस कानून के तहत वो यहाँ कानून साजी कर ले और इनको पास किया जाए। लिहाजा हमने तकरीबन 5-6 एक हफ्ता पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये टाइम दे दिया था कि जमहूरी लोगों को ये होता है कि मामलात मुज़ाकरात से, मामलात बातचीत से, मामलात एक दूसरे के समझाने और समझने से हल करते हैं। लेकिन हमने तो हुकूमत को टाइम दे दिया। हुकूमत बमुश्किल इस पूरा हफ्ते के दौरान उन्होंने इसका एक सरकारी अफसर हमारे तरफ भेजा जो कि वज़ीर आला हाउस का ज़िम्मेदार है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहब बाहर है, वो पूछ रहा था कि आप लोग इनसे मालूम कर ले कि ये है क्या चीज़। फिर हमने कहा ठीक है, अगरचे आपके बस की बात नहीं है, ना ये आपके लेवल की बात है,
لیکن ہم نے ان کو پیغام دینے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ نے آئینی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے قانونی خلاف ورزی کی ہے اور آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ نے بہت بڑی آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، لہٰذا اس پہ اگر آپ معافی مانگ بھی لے تو بھی کم ہے، کیونکہ آئین کے حوالے سے اگر خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح پیدا ہو جائے کہ اس 26ویں ترمیم میں جب فیلڈ مارشل صاحب حیات فیلڈ مارشل ہے اور اگر ہم نے انکار کر دیا تو اس غداری کے زمرے میں پتہ نہیں ہم سارے بلوچستان ختم کر دیں گے، تم آئین کو نہیں مانتے، تم قانون کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر کوئی اس طرح بے دماغ بندہ پیدا ہو گیا، بیمار بندہ، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو استثناء حاصل نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں، کہتے آئین نے استثناء دیا ہوا ہے، تم کون ہوتا ہے کہ آپ نہیں دیتے، تم ملک کے غدار ہے۔ لیکن اسی آئین کے اندر سوسائٹی ایکٹ یہ پاس ہوا اسی بل کے اندر، لہذا جب آپ نہ صرف نہیں مانتے ہیں بلکہ اس سوسائٹی سے آپ انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو دھمکاتے ہیں کہ میں نے جو بائی نوٹیفکیشن کوئی قانون بنایا ہے اس کے تحت آپ لوگ رجسٹریشن کر لیں، لہذا اس حوالے سے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ذرا سمجھا دے پتہ نہیں وہ کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح مائنز و منرل کے حوالے سے جو اس دن بھی ہم نے کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیے ہے کہ میں نے معطل کر دیا، میں اس کو سسپینڈ کر لیتا ہوں، یہ مائنز و منرل کا جو بل پاس ہوا ہے، لیکن اثر نو اس پہ ہم نیا بل بنائیں گے اور مشترکہ اپوزیشن اور حکومت پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن درمیان میں آپ نے اسی بل کے تحت کئی لاکھ ایکڑ زمین آپ نے الاٹ کیے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ بلوچستان کی روایت کے بھی خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کر دیا، کیوں آپ نے وعدہ نہیں نبھایا؟ تو ہم نے ان کو بھی یاد کرایا کہ یہ بھی آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو پھر بظاہر تو انہوں نے اچھے باتیں کی، میٹھی باتیں کی کہ بعض لوگوں کی بات بالکل بجا ہے، اسی وقت انہوں نے معدنیات کے سیکرٹری سے بھی بات کی اور اسی وقت انہوں نے ہوم سیکرٹری سے بھی بات کی کہ تم لوگوں نے یہ غلطی کیوں کی ہے، آپ کو کس نے کہا، اس طرح باتیں ہوئی۔ بہرحال وہ آئے اور پیغام وہاں پہنچایا ہو یا نہ پہنچایا ہو، پھر آئے وہ اسی راستے پہ چلے گئے۔ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک 3 رکنی وفد بنایا تھا وزراء صاحبان کا، پیغام آیا کہ وہ ملنے کے لیے آئیں گے۔ پھر انہوں نے جب آئے اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی، پھر ہم نے پھر وہی باتیں ان کے سامنے رکھی۔ آخر اسی وقت نے کہا کہ کیونکہ ہمارے بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے اور ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ لوگ یہ جو کل آپ کا شورا کا اجلاس ہے، آپ لوگوں نے ہمیں جو ڈیٹ دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، تو آپ ذرا اس کو مؤخر کر دیں تاکہ وزیر اعلیٰ صاحب آ جاتے ہیں، پھر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے لوگوں کے نام لے لیا کہ اس سے بھی میٹنگ کر لیتے اور وہ کر۔ بہرحال ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جو باتیں ہمارے بس میں تھے تو ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا، 1 ہفتہ ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا، اور 1 ہفتے کے بعد تو یہ جب آپ لوگوں نے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر شاید ہمارے شورا کا جو سب سے بڑا فورم ہے اور وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ شورا کے سامنے ہم آپ کے پیغام رکھیں گے۔ تو آج ہمارے شورا کا اجلاس ہوا تو شورا نے یکسر یہ بات مسترد کر لیا کہ ہم کوئی 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنا تاریخ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنا مؤثر تاریخ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو شورا نے فیصلہ کر لیا
آج میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ صاحب یا ان وزارتی وقت کے ان کے یہ بات ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ان کو ہم نے کہہ دیا کہ اگر 5 تاریخ اسمبلی اجلاس کا ایجنڈے میں شامل کر لے کہ یہ ایکٹ اسی ایجنڈے میں شامل کر کے اور پاس کر دیتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے ایجنڈے میں شامل کر لیا تو ہم 6 تاریخ پورا صوبے کے اندر ہمارا ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں وہاں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا اور مظاہرے ہوں گے اور بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے 5 تاریخ میں یہ آئین کا حصہ بنا دیا، ایکٹ پاس کر دیا جو آئینی تقاضا ہے، اور آپ نے پورا کر دیا، تو پھر بے شک ہم 6 تاریخ کو مظاہرے وہاں اپنے پروگرام کریں گے، لیکن شکریہ کے حوالے سے ہم یہ تشکر بنائیں گے کہ ہمارے حکومت نے ہمارے بات مان لیا، ہم ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر بھی حکومت نے اسی طرح آردری کا مظاہرہ کیا، پھر بھی انہوں نے ذرا بضد رہا کہ کوئی بات نہیں، کیا آسمان ٹوٹ جائے گا، تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے کہ طاقتور لوگ ہیں اور ان کا طریقہ واردات ہے، یہ کام جو وہ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں لانے کے لیے اور ایک بمدلی کے تحت یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو ریڈ لائن ہے، ہمارے جو شہرگ ہے، تو ہم اس کے لیے مجبور ہیں ان کے بچانے کے لیے۔ تو پھر 10 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز پورا بلوچستان کی جتنی بھی طول و عرض ہے، تو جوب سے لے کر شب سے قافلے روانہ ہو جائے، راستے میں جتنی بھی اضلاع ہے وہ کوئٹہ کی طرف روان ہو جائیں گے، اور اسی طرح گوادر سے اور راستے میں جتنی بھی اضلاع ہے وہ تو کوئٹہ کی طرف روان ہو جائیں گے، اور اسی طرح غزدار سے اور وٹ سے وہاں سے قافلے روانہ ہوتے کلات وغیرہ سے ہوتے ہوئے کوئٹہ کی طرف آ جائیں گے، نصر آباد کی طرف سے آ جائیں گے، اور سبی و جعفر آباد وغیرہ چمن سے روانہ ہوتے قلعہ عبداللہ افشی وغیرہ، یہ سب سارے بلوچستان کے قافلے جہاں جہاں بھی بلوچستان کی آبادی ہو، طول و عرض میں ہو، وہ کوئٹہ کی طرف آئیں گے۔ مدارس کے لوگ ہوں گے، طلباء ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، بمائے کتابیں ہوں گے، بمائے اسباق ہوں گے، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے جہاں جہاں بھی کارکن ہوں، ہر سطح کے کارکن ہوں، چاہے وہ بڑے ہو، وہ چھوٹے ہو، وہ سینیٹر ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ قبائلی سردار ہو، جو بھی ہو، سب ایک ہی طرح روان ہوں گے اور ادھر آ جائیں گے۔ پھر فیصلہ کوئٹہ کے شہر میں ہوگا، اور پھر آگے جا کر کے ہم باقی وقتاً فوقتاً ہم فیصلے کرتے رہیں گے، اور 10 تاریخ جب ہم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو اس وقت نیا صورتحال، نیا اپڈیٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ ہمارے فیصلے ہیں۔ اور دوسرا فیصلہ آج ہمارے جماعت نے یہی کیا کہ قائد محترم کا یہی ہم نے ان سے ٹیم دیا ہوا تھا بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان میں سالانہ جو ہمارے ایک ملن مارچ یا پیغام امن کانفرنس ہے، اس قسم کے نام سے نام بعد میں ہم رکھیں گے، تو 4 تاریخ کو ہم نے طے کر لیا کہ پشین جو ان کا حلقہ بھی ہے اور پورا بلوچستان کے لوگ 4 جون کو وہ پشین 4 جون وہ پشین میں وہ ایک بہت بڑا ایک کانفرنس ہوگا، تو یہ فیصلہ بھی انہوں نے کیے ہے۔ اور اسی طرح جو پی سی ایم جو کہ جزوی مسئلہ ہے خانزوئی اور مسلم باغ کا، لیکن وہ بھی ایک ایسے مسئلہ ہے کہ 70 سال سے لوگ وہاں کانکنی کرتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے، بلکہ ایک تخمینے کے مطابق 80 ارب کے لگ بھگ ان لوگوں کی خرچی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کوئی ایک بندے کو عین الحق نامی بندے کو الاٹ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 90% کام کر دیے، تو یہ سب ہمارے تاریخ میں شامل ہوں گے، اور ہم تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اور غزدار کے مولانا، خاص کر مولانا فیض محمد صاحب کی زمین بھی انہوں نے الاٹ کی ہے، بہت بڑا قیمتی پترات ہے مولانا فیض محمد صاحب کا، اور بلکہ سارے غزدار کو، تو غزدار کا وہ تو جب ہم ان سے ٹیبل پہ آ جاتے، اگر کسی نے ہم سے مذاکرات کیے، اگر کسی نے کہا کہ
ہمیں ڈنڈے کے زور سے انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی یا گولی کے زور سے ہم نے دبانے کی کوشش کی، تو پھر ہم جتنی بھی اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت دیا ہوا ہے تو ہم ان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ دوسرے لوگوں کو، ہمارے کچھ دوستوں کو انہوں نے بمقابلہ ریاست لایا یا بمقابلہ بندوق لایا، نہیں، ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم کسی کے عملہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم یہاں کے ریاست اور اس کے قومی املاک، جیسے کہ ہم نے ایک مدن مارچ کی، آپ کو یاد ہے کہ یہاں سے روانہ ہو کے لاہور ہوتے ہوئے اسلام آباد ہم پہنچے، سندھ سے طرف قافلے آئے، خیبر کی طرف سے قافلے آئے، لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ تو اب بھی ہمارا وہی فیصلہ ہے، عوام کو ہم نے یہی ہدایت جاری کی ہے کہ ہم صرف اپنے قربانی، اپنے سینے، اپنے جان ان کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور اپنے معدنیات کا اور اپنے دین اور اپنے مدارس کا تحفظ ان سے کریں گے۔ یہ آج ہمارا فیصلہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمسایہ ملک ہندوستان میں جس کے حکمران ایک انتہا پسند ہندو ہے، وہاں پہ مدارس پرامن ہے، وہاں میں مدارس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہی نصاب پڑھائیں گے وہاں پہ، یہی ترتیب ہے جو ہماری پاکستان میں مدارس کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری احسان مانتے اور اپریشیٹ کرتے کہ ہم نے پاکستان میں 5% یا 10% یا 15% غریبوں کو، بیچارہ لوگوں کو ہم نے دین کے علم سکھائی اور اس کو جگہ بھی دیا، پاکستان کے بجٹ کے 1 روپے خرچ کرنے کے بغیر۔ اور ہم حکومتی وقت سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی بجٹ کا ایک بڑی خطیر رقم جو ہماری اس وقت اداروں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس اداروں میں ہماری بچوں کی ابھی عقائد محفوظ نہیں ہے، اخلاق محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اب اکثر بچے، جوان بچیاں نشے کی عادی بن جا رہے ہیں، تو اس کو لازم ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ اس جو ادارے ہیں اور ہماری مستقبل ہے، انجینئر وہی سے بنتا ہے، پائلٹ وہی سے بنتا ہے، سیاستدان وہی سے بنتا ہے، سائنسدان وہی سے بنتا ہے، تو وہ ادارے وہ کس کے رحم کرم پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت نہ امن و امان ہے، یہاں بلوچستان کی معیشت تباہ ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہے، پاکستان کے امن و امان خراب ہے، اور بلوچستان میں امن و امان ہے بھی نہیں، یہاں تو حکومت کی ریٹ بھی نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف، یہ تو ہماری مرہون منت ہے، یہ جو ہماری بگٹی صاحب ہے، یہ تو ہماری مرہون منت ہے، ہماری چیف صاحب ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے، اسی طرح چیف جسٹس ہے۔ تو شاید ہم نے بہت بڑی گناہ کی ہے کہ آپ کو ہم نے جمعیت علماء اسلام نے بچایا، اور ہمیں یہ صلہ ملا کہ آپ نے ابھی ہمارے مدارس کو ہاتھ ڈالا۔ ہم دلیل کے لوگ ہیں، ہم آئین کے لوگ ہیں، ہم قانون کے لوگ ہیں۔ آپ اگر اب خود آپ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، آپ آئینی پاکستان کی قانون کو نہیں مانتے، آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ آئین کو توڑتے ہیں، اگر آئین کے تھرو آپ آئیں گے مدارس پہلے سے الحاق ہے، ابھی ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، مساجد کو بھی مدارس شمار کیا، اس کا الحاق نہیں ہے، مساجد کا کس چیز سے الحاق ہے؟ وہاں تو مدرسہ ہے بھی نہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی چھوٹے بچے آتے ہیں کہہ رہے ہیں اس کا رجسٹریشن نہیں ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہماری بلوچستان میں وفاق المدارس کے ساتھ ملحق مدارس یا تنظیمات المدارس کے ساتھ جو ملحق المدارس ہے، وہ اکثر نہیں، سب کے سب اس کا الحاق ہے۔ اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اکاؤنٹ کھول دیا جائے، قانون کے تھرو، آئین کے تھرو ہم تیار ہیں، پاکستان کے کسی قانون اور آئین کی ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی خود ہماری مرکزی حکومت یا ہماری صوبائی حکومت قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بزور بازو
हमारी मदारिस को बंद किया जा रहा है, तो फिर इस मुल्क में अगर खलफिशार आया, अगर इस मुल्क में बदअमनी आया, अगर इस मुल्क में तबाही आया, इस सब की जिम्मेदार इस वक्त की बलूचिस्तान के हुक्मरान है या पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो है। हमारी मदारिस नहीं है, हमारी उलमा नहीं है, हमारी तलबा नहीं है। जो 30% पाकिस्तान में बचे इस वक्त, वो 30% बचे ना कि दीनी इल्म कर रहा है, ना असरी इल्म कर रहा है, ना कोई कारोबार कर रहा है, वैसे रोडों पे फिर रहा है। आपने इसके बारे में क्या सोचा है? आपकी इसके हवाले में, इसके मुस्तकबिल के हवाले में आपने क्या सोचा है? और ये मुल्क खुदादादी पाकिस्तान इस मदारिस के नतीजे में बना है। जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के वो तारीख कामयाब हुआ, उस वक्त मुसलमान जो कमज़ोर हो गए, दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी, दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों की अक्सरियत संभाली, उस अक्सरियत के नतीजे में पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान इस मदारिस के नतीजे में बना भी है, और इस वक्त पाकिस्तान अपने उस मदारिस को इस वक्त सील कर रहा है। तो हम इस वक्त हमारी सरपराज मुफ्ती साहब से कह रहे हैं कि वाकई हमने आपके साथ हर मौके पर ताउन भी किया है, हमारी मरकज़ी हुकूमत ने भी किया है, हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी किया है, हमारे अमीर और जमीयत उलमा इस्लाम ने हर वक्त पे किया है। इसका सिला और नतीजा ये हुआ कि आपके होते हुए और आपके आर्डर के तहत आपने हमारी मदारिस को सील किया। अगर आप होश के नाखून लेंगे तो ठीक है, नहीं है तो बस ये मैदान है। तो अब फैसले ऐवानों में नहीं है तो फिर मैदानों में है। विफाकुल मदारिस को, मैं बलूचिस्तान के विफाकुल मदारिस को मेरे तरफ से यही हिदायत है, जिस वक्त हमने यहाँ पे जो तय किया अमीरी बलूचिस्तान हज़रत मौलाना अब्दुल वासी साहब ने ये जो कॉल दिया शटरडों की और मज़ाहिरों की बुध के दिन, पूरी मदारिस को, पूरी तलबा को, पूरी उलमा को मेरे तरफ से हुक्म है कि वो भी इस मज़ाहिरों में और इस शटरडों में अपने शिरकत यकीनी बनाए और लॉन्ग मार्च में। और आगे आइंदा जो भी हुक्म हमारी सूबे के तरफ से, हमारी जमीयत के तरफ से और यहाँ बलूचिस्तान के तरफ से जो भी कॉल आई, आपने उस पर लब्बैक कहना है। लानत पे देता हूँ आपके बजट पे जो मेरे भाई ने भी उस दिन कहा था PDP में, उन्होंने हमें कब देता था। बात ये है, ऐसे बातें मेरे उस वक्त मुझे दुख होता है कि आप लोग बड़े बड़े तारीख, पहले तो तुम लोग कहते कि सियासतदान तारीख नहीं चलाते, वो हिम्मत नहीं करते, जबकि कोई हिम्मत बांध देते तुम इसके पीछे PDP लगा लेती, इसके पीछे बजट लगा लेते हैं। तो क्या आता है? तो अब सूरत हाल ये है कि हमने ये संजीदा तारीख शुरू किए है और हम एक बहुत बड़ी खिदमत जो माइन और मिनरल के हवाले से हो, क्योंकि आपके सूबे के पूरा सूबा आपके अलर्ट हो चुका है और इन्हीं हुकूमत के धोखाबाजियों की वजह से और इनके तरीक़ों की वजह से और उनकी मिली भगत की वजह से तो हम तारीख चला रहा है। और आप मीडिया वालों की ताउन मांगते, ये छोटे ज़हनियत को निकाल दे और हम इंशाअल्लाह अगर कौम के ताउन हमें हासिल हो, जब मीडिया के ताउन हमें हासिल हो, जब मदारिस और आवाम के ताउन हमें हासिल हो, तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं। तो अगर हम एक दूसरे की किंचादनाई करते हैं, लेकिन मैं इस दौरान मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ। मैंने अपने साथियों को भी कहा कि किसी भी सियासी जमा पार्टी की इस मौके पे हम मुखालफत नहीं करेंगे। हर सियासी पार्टी अपने हद तक इस बलूचिस्तान के सरजमीन के उनके मादनियात वसाइल और वसाइल के लिए उनके बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अपना जंग या हमारे और मीडिया का जंग या हमारे इस तरह ये उनको फ़ायदा पहुँचते हैं जो हमारे सबका दुश्मन है, जो हमारे सबके हुकूक पे डाका डालने की कोशिश करते हैं। तो ये बात लेकिन दूसरी बात आपने जो की कि फेडरल गवर्नमेंट कानून साजी करते हैं, हम तो ये चाहते हैं, आप लोग भी ज़रा समझ लें, हम भी शायद नहीं समझा सकते या आप लोग फेडरल की 26वें तरमीम के अंदर जो हमारे ऊपर कितने इल्ज़ामात लग रहे थे कि उन्होंने साथ दे दिया, ठीक है, हमने 26वें तरमीम में साथ दे दिया, लेकिन इन मदारिस के हवाले से हमारे मकसद ये था कि हमारे तरमीम इसमें आ गया और हमने सूद के हवाले से, हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले से, क्योंकि 5 इस तरह तरमीम थे कि वो हमारे नज़रिए वाक़िदे और हमारे उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो सौदा तो होता है। इस मौके पे कुछ लोगों ने वजारत तुम पे सौदा किए,
کچھ لوگوں نے جبوں پہ سودا کیے، ہم نے اپنے اغراض و مقاصد پہ سودا کیے. لیکن اس وقت سوسائٹی ایکٹ 1860 والا یہ آئین کا حصہ بن گیا اور ترمیم میں شامل ہو گیا. بعد میں حکومت کے زیادہ تر ان کے خواہش پہ، ان کی زیادہ ڈیمانڈ پہ، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا کہ اگر مکمل تعلیم بھی اس میں شامل ہو جائے تاکہ مدارس بااختیار بن جائے. کوئی مکمل تعلیم کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہتے، کوئی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم نے کہا شامل کر لو. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان کے 5 وفاق ہیں، اہل تشیع کا ہے، اہل حدیث کا ہے، بریلوی حضرات کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اور تمام مکاتب فکر 5 کے 5 اس بات پہ متفق ہے کہ ہم اپنے مدارس کے رجسٹریشن 1860 ایکٹ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا الزام یہ کہ رجسٹریشن نہیں کرنا چاہتے. بھائی رجسٹریشن ہمارا مطالبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رجسٹر ہو جائے، اور اکاؤنٹ کھولنا ہمارا مطالبہ ہے. یہ کہتے کہ اپنا جو وہاں سے ان کو فنڈ جب آتے ہیں تو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. جب ٹرانزیکشن ہو تو اس کے مطابق سب کچھ سامنے آ جاتے ہیں. لہٰذا یہ منگڑت پر الزامات لگاتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس کے بعد حکومت کی طرف سے یہ بات آئی کہ غیر ملکی اس میں ہے. تو بتاؤ غیر ملکی کدھر ہے؟ غیر ملکی جو 40 سال آپ لوگوں نے ادھر مدرسوں میں پالا تھا تو یہ بھی آپ لوگوں نے رکھا ہوا تھا. ابھی جب آپ لوگوں نے کچھ کو نکال دیا، کچھ کو ادھر رہ گیا، تو شاید اگر ایک آدھا مدرسے میں ہو. لیکن اس حوالے سے آپ تحقیقات کا تو اجازت دے سکتے یا نہیں دیں گے؟ اگر وہ الزام لگا رہے ہیں، گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے کہ غیر ملکی ہیں، اس کی تحقیقات کی اجازت آپ دیں گے؟ ہم نے اجازت بھی دیا، ہم نے تعاون کا بھی کہا ہے کہ ہم تعاون بھی کرتے ہیں، اجازت بھی دیتے. اگر مان لیتے تو ہم تو یہ چاہتے کہ مان لیں، لیکن نہیں مان لیتے تو ہم نے اپنا فیصلہ کر دیا. اور 6 تاریخ کو ہم نے تحریک بالکل عملاً شروع کر دیا، کیونکہ 6 تاریخ 2-3 دن تو ہم تیاری کر لیتے ہیں. لہٰذا نہ ہم ان کی انتظار کرتے. بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ممبروں کا تعلق ہے تو ہم نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے، اور اس طرح اپوزیشن کرو کہ وہ اسمبلی چلنے نہیں دیں گے. اس طرح ہم نے احتجاج مقرر نہیں کیا. کب ہم نے مقرر کیا؟ اگر وہ ایجنڈے میں ڈالتے ہیں یا وزیر اعلیٰ مانتے ہیں تو 2 باتیں تقریباً ہم نے اپنے، کیونکہ ایک عربی میں محاورہ ہے کہ طلب الکل فوت الکل. جب سب مانگتے ہیں تو کچھ بھی نہیں مانگ سکتے. مین جو ہے مدارس کے تحفظ ہو گئے تو تمام بددیانتی یعنی خاتمہ ہو گیا. معدنیات کے تحفظ ہو گئے تو بلوچستان کے تمام خرابیوں کے اور اس کے بھوک اور افلاس کا خاتمہ ہو گیا. ہمارے اپنے سرزمین سے ہم مستفید ہو جائیں گے. لیکن چھوٹے چھوٹے جو اندر مسائل ہیں وہ تو پھر رفتہ رفتہ ہم یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ 2 مین پوائنٹ ہے اور آئینی تقاضا ہے، اور ہم آئین کے دائرے کے اندر مانتے ہیں. میں کہہ رہا تھا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کسی نے کچھ لیا تو کسی نے کچھ لیا، ہم نے اپنے اغراض و مقاصد کے اوپر ان کا ساتھ دیا. ٹھیک. اب اگر مدارس کا جو بل ہے جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہے، یہ اگر آپ کو پھر اس کا کوئی نعم البدل یا کوئی الٹرنیٹیو اس کا دیا جائے، کوئی بھی کیا نعم البدل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی کوئی نعم البدل، جیسے کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے تو مدارس کے اور یہ ہمارے وسائل اور ذخائر کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کب جاری کر رہی ہے؟ کل جاری کیا. بتاؤ خدا کہ میں مت ڈرا ہوں. آج وہ سامنے آیا مجھے ہمارے ساتھیوں نے پہلے کہا، مجھے ابھی آپ نے بتا دیا، میرے ساتھیوں نے پہلے کہا کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ترٹ جاری ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی جیکٹ پہنتے ہیں، ادھر خود اپنے آپ کو مارے. جب وہ آ جاتے ہیں تو ہم یہ آ جاتے ہیں. سر تعداد بتائیے گا مدارس؟ تقریباً 2000 کی تعداد ہے اور سب کے سب رجسٹر. طلباء کتنے ہیں؟ طلباء تقریباً بلوچستان کی یا پوری پاکستان بلوچستان کی 3,34,000. ہم کوئی غلطی نہ ہم نے غلطی کی. سپورٹ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا، ہم نے ان کو یہ کر دیا. سپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک نرم رویہ بلوچستان کے حالات کے مطابق، اور یہاں کوئی اور متبادل ہمیں نظر اس طرح آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ حکومت چلتے رہے، ہم اس کو کیوں تنگ کرتے، آخر تک پہنچ جاتے ہیں. جب انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو اب ہم اپنے دفاع کا حق تو رکھتے ہیں. افغان مہاجرین تو مہاجرین تھے، ہم نے تو ان کے لیے یہ جدوجہد کی کہ بھائی یہ
जब 40 साल आपने रखा हुआ था, अभी इसको बेइज्जती से नहीं निकाला गया। लेकिन रियासत हुकूमत वो कहते थे कि उनका वहाँ अमन कायम हो गया, हुकूमत कायम हो गया, एक इस्लामी अमारत कायम हो गया, तो अब ये हमारे मुल्क से कुछ जाना चाहिए, हुकूमत का मौका पे था। लेकिन हमने कहा कि ठीक है जाएंगे, लेकिन वो कुछ अपने जो यहाँ जायदादें वगैरह वो प्रो करके फिर चले जाते, फिर इज़्ज़त की तरह रुखसत कर ले। लेकिन हमने उनके से भी इत्तेफाक नहीं किए। लेकिन ये हमारे अपने घर का मदारिस तो हमारे अपने पाकिस्तान का मसला है, और मादनियाँ तो हमारे अपने सरजमीन, जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं, तो ये मसला है। तो अब उन्होंने वो हुकूमत ने नहीं छोड़ दिया, तो फिर हम इसको भी छोड़ दें कि बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी बंद कर लो। ये कौन कहाँ का कल है।